अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। नून लीग की वफाकी हुकूमत की कमजोर साख और नाक़िस कारकर्दगी ने अपोजिशन की हम ख्याल जमातों को करीब आने का मौका फराहम कर दिया। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की हुकूमती कोशिश के बाद अब हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत को घर भेजने की तैयारी कर रही है और कहा जा रहा है कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद को ताकत और हिमायत फराहम कर रही है, लेकिन इसमें कई जमातें और सियासी शख्सियात शामिल हैं। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ को हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला कुन तहरीक चलानी है तो उसे एक फाल क़यादत की भी जरूरत है। चुनाचे ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की क़यादत कौन करेगा, यह $1 मिलियन का सवाल है। इस हवाले से ये चहमगोइयां गर्दिश कर रही हैं कि शायद खाकान अब्बासी, मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई का सियासी कद काट अपनी जगह है, लेकिन अपोजिशन को तहरीक इंसाफ को खुद ही लीड करना चाहिए। और कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक इमरान खान जेल से रिहा हो सकते हैं। बाज़ तज्ज़ियाकार ये दावा कर रहे हैं कि JUIF की क़यादत ने अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने के लिए 5 शराइत रखी। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और दीगर के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात की समात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मैजिस्ट्रेट शहजाद खान के रूबरू हुई। अदालत ने दौरान समात उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी, जबकि शोएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वाज़ेह है कि बैरिस्टर गौहर और उनके साथ बाकी मुल्ज़मान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना I9 में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल मुकदमा इंदराज के बाद गिरफ्तारी देने अपने इलाके वड के थाने में पहुंचे, ताहम पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने से इनकार कर दिया। फौजदार वड के थाने में BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल समेत दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो एक गैर यकीनी किस्म की किसी ने बेपर की उड़ाई कि इमरान खान 15 मार्च तक रिहा हो सकते हैं, जिसका कोई दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, नामुमकिनात में से भी ये नामुमकिन है। क्यों ऐसी खबरें उड़ाई जा रही हैं? थैंक यू अमीर, हमेशा हमेशा बहुत खुशी होती है आपके प्रोग्राम में आके। देखें, हर किस्म का क्रिटिसिज्म जो है उसका हमें सामना रहा है पिछले 3 साल से। हर किस्म की फस्तायत का, जुल्म का, जबर का सामना रहा है। अखलाकियात को हमने गिरवी रखते हुए देखा है, इंसानियत की तस्लील होते देखी है, ये सब कुछ देख चुके हुए हैं। अब खान साहब को तोड़ने के लिए, खान साहब के ऊपर ज़ाती तौर के ऊपर उनके ऊपर क्या क्या जुल्म रवा नहीं रखा गया, हर चीज़ के ये शख्स जो है वो टूटे, लेकिन खान साहब किसी किस्म की डील जो है वो करने से इनकारी थे, हैं और वो हमेशा रहेंगे। जो लोग उनको जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो इस किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। अब और कोई इनको नहीं कोई हथकंडा इनके हाथ आता तो ये जो एक इन्होंने एक 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 क्या कहना चाहिए, बटालियन ऑफ डाउट्स जो है वो छोड़ी हुई है, और वो रोज़ शाम को बैठ के किसी ना किसी पेपर की उड़ाते रहते हैं और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाते रहते हैं पार्टी के बारे में। देखिए, आपका ये कहना कि 15 मार्च तक वो बाहर आएंगे, हमारी तो दुआ है कि जी वो आज तक बाहर आएँ, और आज वो बाहर आ सकते हैं अगर वो इनके साथ डील करने पर राज़ी हो जाए, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। इसलिए जो अदालतों का हाल है आपके सामने है, इन अदालतों से इंसाफ मिलना मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये फरमाया आपने कहा कि वो अगर बाहर आना चाहें तो ये आ जा सकते हैं अगर वो डील कर लें, और वो आपके बकौल वो डील नहीं कर रहे। अगर वो डील नहीं कर रहे तो फिर ये तो स्टेटस को शायद अगले 5 साल, 8 साल, 10 साल न जाने वो कब बाहर निकलें अगर डील नहीं करेंगे तो। देखिए अमीर, एक और भी बात होती है ना कि एक अननेचुरल जो कंकॉक्शन होती है जो बनाई जाए, जो कि खुद अपने वजन के नीचे एक वक्त स्टेज आती है कि वो दफन हो जाती है, और ये जो कंकॉक्शन है जो बनाई गई है एक इलेक्शन जो है वो लूट पर उस पर डाका डालकर, ये भी अपने बोझ के तले आहिस्ता आहिस्ता दब रही है। और मेरा ख्याल है कि अब इसके सांस लेने के आखिरी दिन जो है वो आए हुए हैं, ये अपने बोझ के तले तलेगी। अंग्रेजी ज़बान में इसको कहते हैं कि अनरेवल होगी। ये सारा जो कंकॉक्शन है ये अनरेवल हो गई, ये हो रही है और मसला ख़त्म होगा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे कोई चीज़ जो है उसके उसको हमेशा के लिए वो नहीं होती, और ख़ासकर एक ऐसी चीज़ जिसका कोई इंसानी, आइनी, कानूनी जवाज़ ना हो, वो मेरा ख्याल है कि अपने वक्त से बहुत पहले जो है वो ख़त्म हो जाती है। और मैं यही देख रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि थोड़ा सा प्रेशर और पड़ा इनको, डोमेस्टिक प्रेशर और इंटरनेशनल प्रेशर जो कि बढ़ा है, और इकॉनमी की जो सिचुएशन है। और देखिए, आज एक रिपोर्ट आई हुई है अमीर साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फरवरी के महीने में जनवरी के महीने से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं टेररिज्म की वजह से।
تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں ہم ان سے خوش نہیں ہیں. یہ ہم جب ایسی بات کرتے ہیں تو دل بہت غم اور بہت ٹارچرس کی سچویشن جو ہوتی ہے اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جہاں توجہ دینی چاہیے حکومت کو وہاں توجہ نہیں ہے، اور توجہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے اور پی ٹی آئی کے اوپر اپنا ظلم اور جبر کی جو ایک روایت ہے اس کو جاری و ساری رکھا. یہ اب اور نہیں چل سکتا، یہ ختم ہوگا. خان صاحب باہر آئیں گے اور عنقریب آئیں گے. رائٹ. یہ فرمائیں کہ جو خان صاحب نے ابھی دی ٹائم میں اپنا آرٹیکل شائع کیا، اس پر حکومت اور حکومت کے حامی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو فیک آرٹیکلز ہیں جو شاید کوئی اور شائع کر رہا ہے اور عمران خان صاحب سے ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے ان کو، کیونکہ ان سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ کیسے ڈکٹیٹ کروا سکتے ہیں آرٹیکل؟ یہ تو نیئر ٹو امپاسبل ہے، نیئر ٹو، بلکہ شاید مور دین امپاسبل ہے کہ ایک شخص جس کو آپ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت انڈر اسکروٹنی ہے، وہ کیسے اپنا آرٹیکل ڈکٹیٹ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب خان صاحب اس کو اون کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم نہ مانیں. ہم خان صاحب کی بات کو مانتے ہیں. خان صاحب اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل ہے ان کے نام سے پبلش ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے انہی کے آرٹیکلس ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں، فرینکلی ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ آئی وڈ ناٹ نو. لیکن یہی ہے. اور بہت سے طریقے ہیں. چونکہ میں بھی لکھتا ہوں، میں بھی عرصہ دراز سے لکھ رہا ہوں، تو لازمی نہیں کہ آپ لفظ حرف بحرف اپنا آرٹیکل خود لکھیں یا حرف بحرف لکھیں. وہ تھاٹس جو ہیں وہ بھی شیئر کیے جا سکتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر آپ جو ایک تحریر ہے وہ بنائی جا سکتی ہے. میں ایک اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر یہ عرض کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں، لیکن ہو رہا ہے. رائٹ. اور جو اپوزیشن الائنس ہے جس کو ابھی اس وقت جو اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، کیا اس پہ کوئی اختلاف ہے کہ اچکزئی صاحب کو ہونا چاہیے یا شاہد خاقان عباسی کو یا مولانا فضل الرحمان کو؟ امیر، یہ اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اس وقت بیسیکلی جو چیز ہے نا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ دس ٹوگیدر. یہ ایک جو پلیٹ فارم ہے اس کو بنا رہے ہیں. پلیٹ فارم بنانے سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پرنسپلی ہمارے ساتھ اگری کیا ہے، جنہوں نے ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر آئین کی بحالی کے لیے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں اور بھی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں، اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہے. اب اس کو ایک لارجر فریم ورک میں فٹ کرنا ہے. اور جو ہم ایک ملگیر پرامن احتجاج کرنا جو چاہ رہے ہیں عید الفطر کے فوراً بعد، اس میں اس کو ان ساروں کو جو ہے اس میں لے کے آنا ہے. دیٹ مینس کہ جی ایک اتحاد ہوگا جو کہ ایک ملگیر سیاسی جو پروٹیسٹ ہے اس میں حصہ دار بنے گا. ابھی بات چیت جو ہو رہی ہے وہ اس کے اوپر ہو رہی ہے. جب یہ ساری بات چیت ہو جائے گی اور یہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ پرنسپلی اگری کر جائیں گی کہ ہم اس اتحاد کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، تو پھر جو باقی خد و خال ہیں جس میں کہ کس نے اس کو لیڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور کچھ نقطے، ان کے بارے میں فائنلائز کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ کیا ہوا ہے. تو کیا مولانا صاحب کی جو 5 کنڈیشنز ہیں، کوئی ہیں ایسی کنڈیشنز جو انہوں نے آبویسلی اگر وہ کوئی کنڈیشن لگا بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے؟ جب آپ کسی الائنس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اپنی کنڈیشن لگا سکتے ہیں. تو کیا وہ انکنڈیشنلی آنا چاہتے ہیں یا باقی کچھ کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیے، آپ نے صحیح کہا. بالکل میں آپ کی بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو پولیٹیکل ہیوی ویٹس ہیں، اور جے یو آئی ان میں سے بھی ایک پولیٹیکل ہیوی ویٹ ہے، تو اگر وہ اپنے اس قسم کے کسی اتحاد میں شراکت سے پہلے کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. ہم بھی یہ کریں گے. ہمیں بھی ایز پاکستان لارجسٹ اینڈ موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہمیں بھی یہ کرنا ہوگا. ہم بھی لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ریزرویشنز ہیں ہمارے میں یا کچھ ڈاؤٹس ہیں تو ان کو کلیئر کریں گے before entering into an alliance with all these political parties. لیکن چونکہ ہم اس کو بنانے والے ہیں تو شاید ہم ان ریزرویشنز وہ ہمارے پاس نہ ہو، ہم ان کا اظہار نہ کریں. لیکن جو پارٹیز جوائن کر رہی ہیں ان کے لیے یہ ریزرویشن کا لفظ تو نہیں میں کہوں گا. ہاں، ان کی کچھ کنڈیشنز کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا. ہاں، کچھ کلیریفیکیشنز وہ چاہتے ہیں اچھا. اور وہ کلیریفیکیشنز ان کو مل جائیں گی. اس میں ڈیلے کیوں ہو رہی ہے؟ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اب ان سارے اس ایک بڑا فیصلہ یہ، اور یہ بڑا فیصلہ جو ہے اس کو کرنے سے پہلے میرا خیال خان صاحب کی کلیئرنس جو ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن وہ اتنے خوف زدہ ہیں اس اپوزیشن کے الائنس سے کہ انہوں نے خان صاحب کی جو مقدمے ان کے اوپر چل رہے تھے ان کی تاریخیں جو ہے وہ ارجنٹ کر دی ہیں، ان کو مارچ کے آگے تک لے گئے ہیں. تو یہ خوف زدہ ان کا دیکھ لیجئے کہ خوف کا عالم کا
کیا ہے. لیکن خان صاحب سے ملاقات جب ہوگی، جو ہی ہوگی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی. ان کی اپروول لے کے میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے 10 دن کے اندر اندر یہ سب چیزیں سبجیکٹ ٹو آف کورس کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے، یہ فائنلائز ہو جائیں گی. تو ہفتہ 10 دن کا مطلب ہے کہ یو آر سیریس اور یو آر ورکنگ سیریسلی آن دس پروجیکٹ کہ عید کے بعد واقعی یہ الائنس ایمرج ہوگا. خان صاحب کا حکم ہے جناب، خان صاحب کا حکم ہے تو ہوگا. اور خان صاحب سے ملاقات کا تو آج بھی جو کورٹ میں کیس، ہائی کورٹ میں کیس تھا، وہ تو ابھی نہیں لگ رہا شاید کوئی اگلے 2-4 دن میں ملاقات ہو سکے. نہیں، چانسز نہیں ہے. لیکن کل جو منگل ہوتا ہے، منگل کو ان کے وکلا کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، تو وکلا ہمارے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وکلا کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں. پاسٹ میں پچھلے 2-1 ہفتے میں تو ملنے نہیں دیا. اور یہ جو ہماری عدالتیں ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو آرڈرز ہیں، اپنے جو احکامات ہیں، ان کے اوپر عمل بھی تو کروائیں. ادروائز تو ان کی آگے کوئی ساتھ نہیں رہی ہوئی. یہ تو ہینڈ پیک ججز ہیں اور ہینڈ پیک کورٹس بن گئی ہیں اب. تو ان کا تو کچھ جو رہا سا جو چھوٹا موٹا ان کا تھا، وہ بھی کوئی عزت رہ گئی تھی، وہ بھی مٹی میں مل چکی ہوئی ہے. تو اب کم از کم یہ جو احکامات صادر کرتے ہیں، یہ بھی تو انشور کریں نا کہ وہ احکامات ان کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے. رائٹ. اور بشرا بی بی بھی کوئی امید ان کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ شاید باہر آ سکیں نیئر فیوچر میں؟ جی دیکھیں جی، نہ خان صاحب اور نہ ہی بشرا بی بی کسی قسم کی ڈیل مانگ رہے ہیں، نہ ہی وہ آزادی چاہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم کورٹ سے مقدمات سے سرخرو ہو کے آزاد ہوں گے، ڈیل کے تحت نہیں آئیں گے. تو جب ان کی اپنی یہ کنٹینشن ہے، ان کا یہ وہ بارہا یہ کہہ چکے ہوں. خان صاحب خود بھی جب کبھی میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو اس میں یہ بارہا وہ مینشن کر چکے ہوئے ہیں. اور بشرا بی بی کا بھی یہی ایگزیکٹلی یہی سٹانس ہے کہ جی وہ سرخرو ہو کے کورٹس کے ذریعے جو ہے وہ باہر آئیں گی، ڈیل نہیں کریں گی. تو یہی سوئی جو ہے وہ یہی پھنسی ہوئی ہے ابھی تک. دیکھیے یہ کب انریول کرتا ہے، یہ سارا جو ایک گن کھڑا کیا ہوا ہے، یہ کب انریول کرتا ہے، کب یہ کریش کرتا ہے. سوئی یہاں پھنسی ہوئی ہے یا سوئی خان صاحب نے پھنسا رکھی ہے یہاں پہ؟ دیکھیے پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اشکار آپ کے سامنے، اس کی ایک صفحہ ہے وہ پڑا ہوا ہے. یہاں بڑے بڑے نعرے لگانے والے، ووٹ کو عزت دو جو ہیں، وہ پاؤں پہ گر گئے. انہوں نے معافیاں مانگی، ڈیلیں کی، باہر چلے گئے، واپس آ گئے، اقتدار چھوڑا، پھر اقتدار پہ آ گئے. یہی ہوتا رہا ہے 1947 سے اب تک یہی ہوتا رہا ہے. مارشل لاز بھی آئے، پھر یہ جو ہائبرڈ ریجیمز ہیں ان کو بھی اسٹیبلش کیا گیا. لیکن ایک بندہ کھڑا ہے جو اس پاکستان کی ایک نئی سیاسی تاریخ رقم کر رہا ہے. اس کا نام ہے عمران خان. 1.5 سال سے جیل میں ہے اور کہتا ہے کہ 1.5 سال اور رکھیں، 2 سال رکھیں، 3 سال رکھیں. میں پاکستان کا سسٹم جو ہے اس کو بدلنا چاہتا ہوں، اور وہ میں کسی ڈیل کے تحت نہیں کر سکتا. وہ میں آزاد ہوں گا، سرخرو ہو کے باہر نکلوں گا. پوری طاقت سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سسٹم کو بدلیں گے. ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے امیر. we are fortunate to be witnessing these times. ہاں مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں، بہت خطرات ہیں، سب کچھ ہے، مانتے ہیں. لیکن ہم یہ نئی تاریخ رقم ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں. In that context, I would consider that we are very fortunate people. رائٹ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب. جناب پاکستان تحریک کے رہنما، سابق سیکرٹری اطلاعات میں رہ چکے ہیں پارٹی کے، ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک، اور بریک کے بعد سابق وفاقی وزیر خزانہ ہمارے ساتھ ہوں گے. پاکستان کی موجودہ حکومت کی معاشی کارکردگی کا کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایران کی پارلیمنٹ نے مہنگائی میں اضافے اور کرنسی کی گرتی ہوئی قدر کے معاملے پر ملک کے وزیر خزانہ کا مواخذہ کرنے کے بعد انہیں برطرف کر دیا ہے. رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ عبد الناصر ہمتی اعتماد کا ووٹ ہار گئے اور 273 میں سے 182 اراکین پارلیمنٹ نے ان کی برطرفی کی حمایت کی. شہباز شریف کی وفاقی حکومت اقتدار کی پہلی سالگرہ منا رہی ہے، جس کے لیے 1 سال بے مثال کا نعرہ بلند کر کے داد و تحسین لی جا رہی ہے. شہباز حکومت ملک میں مہنگائی کو کم کرنے کا کریڈٹ لے رہی ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت سے پہلے مہنگائی کی رفتار 38 سے 40% تھی، جسے وہ 3 سے 4% تک لے کر آئے. لیکن حقائق ان دعووں کے برعکس نظر آتے ہیں. بعض رپورٹس کے مطابق ملک کی آبادی کا 44% حصہ خط غربت کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اس وقت ملک میں بے روزگاری کی شرح 9% کے قریب ہے. مزدوروں کی گزشتہ 3 برسوں کے دوران مزدوری کی حقیقی اجرت میں تقریباً 20% کمی ہوئی ہے.
गुज़श्ता 2-2.5 सालों में अशियाए ख़ुरोनोश, इलाज, घरेलू अखराजात और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और इन कीमतों में हुकूमती दावों के बावजूद कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं हुई। हुकूमत की महंगाई में कमी के दावे माज आदाद व शुमार का गोरख धंधा है। हकीकत यह है कि आज भी गंदम का आटा 90 से 120 रुपए फी किलो, गाय का गोश्त 1500 रुपए फी किलो, खुला दूध 230 रुपए फी किलो, पेट्रोल फी लीटर 250 रुपए से भी ज्यादा। अद्वियात की कीमतों में 200% से जायद का इजाफा हो चुका है, जबकि 3 साल पहले सूरत हाल ऐसी हरगिज नहीं थी कि आम आदमी का गुजर औकात ही मुश्किल हो जाए। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा का कहना है कि नाक़िस हुकूमती पॉलिसियों के बायस 100 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं। चेयरमैन एप्टमा ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 40% पैदावार कम हो चुकी है। इसी तरह वजारत खजाना के मुताबिक इस साल गंदम की पैदावार 27.9 मिलियन मैट्रिक टन रहने का इम्कान है, जो गुज़श्ता साल के 31.4 मिलियन मैट्रिक टन के मुकाबले में 3.5 मिलियन मैट्रिक टन कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को गंदम दरामद भी करना पड़ सकती है। दूसरी तरफ IMF का वफ्द अगली किस्त के इजरा के सिलसिले में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के माहिर मईशत साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आप कैसे देखते हैं इस हुकूमत की 1 साला मुआशी कारकर्दगी को? रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं एक नया आदाद शुमार पेश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान का जो 2023 में जो पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस माशाल्लाह पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इसको डिजिटल अंदाज में पूरा किया था, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था विच वी मस्ट रिकग्नाइज। और उसके तहत उन्होंने बहुत से आदाद शुमार, आप सोचिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में तहसील लेवल तक आदाद शुमार पॉपुलेशन के दिए गए हैं। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत परेशान कुन निकल के आ रही है कि उन्होंने सेंसस में एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार के जो एस्टिमेट्स हैं वो दिए हैं। पहली दफ़ा पॉपुलेशन सेंसस में एम्प्लॉयमेंट भी शामिल किया गया है। अब मुझे बेपनाह अफसोस है इस वक्त कहते हुए कि पॉपुलेशन सेंसस के तहत इस वक्त पाकिस्तान में हमारे गवर्नमेंट के इदारे का एस्टिमेट जो है वो 22%, 22%। आपने 9% का जिक्र किया है। हुकूमत का अपना सेंसस का एस्टिमेट 22%, ये तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। अगर 22% हमारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, तो अब आप सोचिए कि 22% जो है वो तकरीबन यानी कि 17 से 18 मिलियन वर्कर्स, यानी कि 1,80,00,000 वर्कर्स हमारे बेरोज़गार हैं इस वक्त। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। यकीनन हुकूमत ने अफरात ज़र में कुछ कामयाबी हासिल की है, इस लिहाज से नहीं कि जिसका आपने जिक्र किया कि कीमतें कम हुई हैं, बट बढ़ने की रफ्तार वाज़े तौर पर कम हुई है। ये यकीनन एक पॉजिटिव अचीवमेंट है, मगर इसको हासिल करने के लिए जो इक़दामात लिए गए हैं उसकी वजह से आपका जो शर-ए-नमू है, यानी कि GDP में जो इजाफा है वो ना होने के बराबर हो चुका है। पहले 3 महीने इस साल के 1% भी ग्रोथ रेट आप हासिल नहीं कर पाए, और सनती पैदावार तो मनफी है, और यही वजह है कि बेरोज़गारी में बेतहाशा इजाफा हुकूमत खुद कह रही है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो मिक्स्ड पिक्चर है, कहीं कुछ हद तक कामयाबी, मगर बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात पे है कि लोगों के रोज़गार जो है वो मुतासिर बहुत बुरी तरह से हो चुका है। सर, और दूसरी तरफ
قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ان کے حالات جو ہیں اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں بہت کمی ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی جب کمپیرزن کرتا ہے پولیٹیکل اکانومی کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ گزشتہ حکومت میں مجھے کیا مل رہا تھا اور آج مجھے کیا مل رہا ہے، تو وہ فرق تو بہت واضح ہے. یعنی گزشتہ حکومت میں اس پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے اگر ڈالر 188 پہ تھا تو اب ڈالر 350 تک گیا، اب 280 کے آس پاس ہے. پیٹرول اس وقت 150 روپے پہ تھا، پیٹرول 250 سے اوپر جا چکا. اسی طرح ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے 3 سال میں. تو اس کو کیسے آپ سمجھائیں گے ایک عام آدمی کو؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو ریزروز کی پوزیشن تھی، آپ کو تو یاد ہوگا کہ بہت گر چکے تھے، اور 2022-23 کے اینڈ میں صرف 4 ارب ڈالر ہمارے پاس بچ گئے تھے، تقریباً دیوالیے کے قریب آ چکے تھے. اس کا نتیجہ یقیناً یہ ہو چکا تھا کہ روپے کی قدر میں بے پناہ کمی آ چکی تھی، اور پھر کچھ اور کمی بھی آئی. افراط زر میں اضافہ جو ہوا تھا، جس طرح آپ نے ذکر کیا 38 سے 40%، وہ 2-3 بڑے وجوہات کے بنا پر ہوا تھا. ایک تو روپے کی قدر میں نمایاں طور پر بے تحاشا کمی، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اور دوسری طرف جو آپ کے جو پاور اور گیس کی پرائسز ہیں، ٹیرفز جو ہیں، ان کو تو آپ نے آسمان تک چڑھا دیا ہے. آج پاکستان میں ٹیرفز جو ہیں وہ تقریباً دنیا کے سب سے اونچے لیولز پر ہیں. تیسری طرف جو ہوا ہے کہ آپ نے روپے کی جو قدر کمی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں مختلف آئٹمز کی پروڈکشن کاسٹ بھی بڑھی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے نتیجے میں قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا ہے. تو بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں افراط زر پیک پہ پہنچا، تاریخ کا سب سے بلند لیول 38 to 40%، اور اب خدا نخواستہ تاریخ کا سب سے بلند بے روزگاری کا لیول 22%. یہ تو حیرت انگیز ہے، اور یہ گورنمنٹ کا اپنا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا اسٹیمیٹ ہے. تو بہت پریشانی ہے. اور یہ جو 7 ارب ڈالرز آئی ایم ایف کا پیکج ہے، جس کی ایک قسط آئی اور اب اگلی قسط ہے، اس کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے. وہ تو ایگریکلچر پر بھی ٹیکسز لگوا چکے ہیں، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز لگوا چکے ہیں. اب مزید کچھ اور مطالبہ وہ کریں گے. اس سے تو پھر مہنگائی بڑھے گی. جب ایگریکلچر انکم پر ٹیکس لگے گا تو ظاہری بات ہے جو ایگری پروڈکٹس ہیں وہ بھی مہنگی ہوں گی. تو مہنگائی تو پھر کم نہیں ہونے جا رہی اگلے چند سالوں میں. بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جو اگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے، اگر کسی ایریا میں پرفارمنس تھوڑی سی کویسچنبل ہے، البتہ پاکستان کی پرفارمنس ان ٹرمز آف میٹنگ جو ان کے پرفارمنس کرائٹیریا اور انڈیکیٹو ٹارگٹس ہیں دسمبر تک کے، پاکستان نے اچھی پرفارمنس دی ہے، اللہ کا شکر ہے اس لحاظ سے. مگر 2-3 ایریاز ہیں جہاں بہت واضح طور پر کمی ہے، اور جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے. ایف بی آر کے ریونیوز میں نمایاں طور پر شارٹ فال موجود ہے. دسمبر تک شارٹ فال 385 ارب تک پہنچ چکا تھا، اور ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کا لا لانا تھا اور کلیکشن 1 جنوری سے شروع کرنا تھا. پروونسز نے اس کو نہیں کیا ہے، انہوں نے پوسٹ پون کر دیا ہے. تو اس وقت ایگریکلچرل انکم ٹیکس نہیں لگ رہا ہے، پرانا سسٹم چل رہا ہے. اور تیسری طرف جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پریشانی ہمیں ہوگی، اور اس پر آئی ایم ایف ضرور آپ سے بات چیت بہت ڈیٹیل میں کرے گا، کہ باہر سے پیسہ آنے کی رفتار اس سال پچھلے سال کے لحاظ سے بہت کم ہو چکی ہے، اور ٹارگٹ میں بہت بڑا شارٹ فال ہے. اور نہ تو آپ کوئی بانڈ فلوٹ کر پائے ہیں. کمرشل لونز آپ کا ٹارگٹ ہے 4 ارب ڈالر اس سال کا، کھینچ کھانچ کے آپ $500 ملین کر پائے ہیں. بائیلیٹرلز جو ہیں انکلوڈنگ چائنا تقریباً پیسے نہیں دے رہے ہیں. آپ کا ورلڈ بینک نے آپ کے ساتھ 10 سال کا اگریمنٹ کہہ رہے ہیں کہ 20 ارب ڈالر کا سائن کیا ہے، مگر اس سال ابھی تک صرف $300 ملین بھیجا ہے. تو شارٹ فال بہت ہے،
اور اس پر IMF کہے گا بھائی اگر شارٹ فال پرسسٹ کرتا ہے تو آپ کے ریزروز تو متاثر ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ باہر سے جو پیسہ آیا ہے قرضوں کے طور پر اور دوسرے طریقوں سے، وہ جو ہم ری پیمنٹ کر رہے ہیں اس سے کم ہے، نیٹ آؤٹ فلو ہو رہا ہے. IMF پروگرام ہونے کے باوجود پاکستان کامیاب نہیں ہو رہا ہے اپنی فارن ایکسچینج ریزرو پوزیشن کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اور دسمبر کا ٹارگٹ میں ہمارا شارٹ فال تھوڑا بہت رہا ہے. تو دو ایریاز ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن ہوگی، ایک ہمارے ٹیکس ریونیوز اور دوسرا ایکسٹرنل انفلوز انٹو پاکستان. آخر میں اسی ایکسٹرنل انفلو پہ فرمائیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ سکی؟ اتنے دورے سعودیز کے ہو چکے ہیں، ترکیہ کے صدر یہاں آ چکے ہیں، سینٹرل ایشیا کے حکمران یہاں آ چکے ہیں، UAE کے حکمران یہاں آ چکے ہیں، بیلاروس کے صدر یہاں آ چکے ہیں. اتنے دورے اور ہمارے جو بیرونی دورے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں باہر، آل سیڈ اینڈ ڈن، شارٹ رن میں پازیٹیو نہیں ہے. ریزروز آپ کے 2 مہینے کی امپورٹ کور ہے مشکل سے. دوسری طرف آپ نے 2 سال پہلے ایک نامناسب حرکت کی تھی کہ جو ہمارے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی پروفٹ ریپیٹریشن آپ نے روک دی تھی، کمپلیٹلی روک دی تھی. تو نیا انویسٹر سوچتا ہوگا کہ اگر میں آیا اور خدا نخواستہ کچھ حالات تھوڑے سے خراب ہوئے تو میں تو پروفٹس اپنے ریپیٹریٹ نہیں کر پاؤں گا. یہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے. اور تیسری طرف انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ ٹیررزم میں بھی اضافہ ہے اور تھوڑی سی پولیٹیکل کشمکش بھی چل رہی ہے. تو اب ان حالات میں اس لیے ہمارے ہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں نمایاں طور پر اضافہ نہیں ہے، چھوٹا موٹا اضافہ ہے، مگر ہمارے SIFC تو کہہ رہا تھا کہ ہم $10 ارب تک انشاءاللہ کوشش کر کے لے جائیں گے. اس سال اگر $2 سے $2.5 ارب ہو گیا تو یہ سگنیفیکنٹ انفلو مشکل سے ہو پائے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جناب پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے بعد ہمارے معیشت سابق وزیر خزانہ. پروگرام میں ایک بریک کے بعد آج سے 9 سال پہلے کلبھوشن یادیو کو پاکستان نے اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کیا تھا، جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے اور دہشت گردی کو یہاں اس کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے بھیس بدل کر موجود ہے. 9 سال پہلے اور آج کیا صورتحال ہے، بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان تو برسوں سے دنیا کی توجہ بھارت کی دہشت گردی کی پشت پناہی کی جانب مبذول کروانے کی کوشش کرتا رہا ہے. تاہم اب امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک بھی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی دوسرے ممالک میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کا پردہ چاک کر چکے ہیں. آج سے 9 برس قبل پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے اپنی بھرپور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کی پاکستان کے خلاف ریاستی دہشت گردی کا پردہ چاک کرتے ہوئے را کے ایک ہائی پروفائل جاسوس کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا تھا. 3 مارچ سن 2016 کو پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے بلوچستان میں ایک کامیاب اور تاریخی آپریشن میں بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادیو کو حراست میں لیا تھا. اس واقعے کو آج 9 سال مکمل ہو چکے ہیں. یہ واقعہ نہ صرف پاکستانی اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ بھارت کی جانب سے امن کے جھوٹے دعووں کی اصلیت اور کھوکھلا پن بھی ظاہر کرتا ہے. تفصیلات کے مطابق 3 مارچ سن 2016 کو پاکستانی خفیہ اداروں نے بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں ایک زبردست اور اہم آپریشن کے ذریعے بھارتی خفیہ ایجنٹ کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا تھا، جو حسین مبارک پٹیل کے نام اور شناخت کے ساتھ چور راستہ استعمال کر کے پاکستان میں داخل ہوا تھا. بعد ازاں تحقیقات میں یہ سامنے آیا کہ کلبھوشن یادیو بھارتی بحریہ کا ایک افسر تھا جسے انڈین خفیہ ایجنسی را نے 2013 میں پاکستان میں تخریب کاری
دہشت گردی اور بلوچستان میں علیحدگی پسند گروہوں کو سپورٹ کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ گرفتاری کے بعد کلبھوشن یادیو نے خود اپنے اعترافی ویڈیو بیان میں دستاویزات اور ثبوت سامنے لا کر بھارت کے پاکستان مخالف ایجنڈے کو بے نقاب کیا۔ تفتیش کے دوران کلبھوشن یادیو نے انکشاف کیا تھا کہ وہ بلوچستان اور کراچی میں علیحدگی پسند رہنماؤں جیسے ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ سے رابطہ کر کے سی پیک کو نقصان پہنچانے، کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات اور سندھ میں دہشت گردی کی وارداتیں کروایا کرتا تھا۔ کلبھوشن نے کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر سفورہ چوک بس حملے کے مجرموں کو حاجی بلوچ کے ذریعے فنڈز اور ہتھیار مہیا کیے تھے۔ اس واقعے میں جس میں 45 اسماعیلی مسافروں کو مارا گیا تھا، تحقیقات اور تفتیش میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ کلبھوشن یادیو نے ایران کے شہر چابہار میں جولری کا کاروبار اور سکریپ ڈیلر کا روپ دھار کر پاکستان، افغانستان اور ایران میں دہشت گرد نیٹ ورک چلایا، جس میں بلوچستان لبریشن آرمی، BLA، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی اور داعش جیسے گروہ شامل تھے۔ اپنے اہم جاسوس کلبھوشن کی گرفتاری پر بھارت بری طرح سٹ پٹایا، کیونکہ ساری دنیا سے اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی تھی۔ چنانچہ انڈیا بغلے جھانکنے لگا اور اسی گھبراہٹ پہ بھارت کلبھوشن کا کیس لے کر ہیگ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا، لیکن وہاں بھی پاکستان کے وکیلوں نے ناقابل تردید ثبوت پیش کر کے پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا۔ عالمی عدالت نے را کے خفیہ ایجنٹ کلبھوشن یادیو کی پاکستان میں پھانسی کو عارضی طور پر رکوایا تھا، لیکن بھارت کے تمام جھوٹے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے قوانین کے تحت کلبھوشن کے کیس کا جائزہ لے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ICJ نے پاکستان کی انسانی حقوق کی پاسداری کو تسلیم کرتے ہوئے اس خطرناک دہشت گرد کو کونسلر تک رسائی دی، مگر ملزم کلبھوشن نے اپنے اعترافات سے خود پاکستان کے موقف کی تائید کی، جس سے بھارت کا موقف مزید کمزور ہو گیا۔ را کے ایجنٹ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری صرف ایک جاسوس کی گرفتاری کی کہانی نہیں، بلکہ یہ پاکستانی اداروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کے دفاع کی وہ عظیم داستان ہے جس میں ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اپنی جانوں پر لگا کر قوم کو دشمن کے ناپاک عزائم سے بچایا۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے، سی پیک کو نقصان پہنچانے اور معصوم شہریوں کے خون سے ہولی کھیلنے میں ملوث ہے۔ آج تک اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔